अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी कब्ज़ के ऊपर, कॉन्स्टिपेशन। कब्ज़ के बारे में आपने एक जुमला सुन रखा होगा, अक्सर हकीम लोग इसका ज़िक्र करते हैं कि कब्ज़ जो है उम्मुल अमराज है। कब्ज़ जो है जी बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ में सबसे पहले नंबर पे आती है। अब लाइफस्टाइल डिजीज़ की मैं अक्सर बात करता हूँ, जैसे आपकी जितने भी अमराज हैं जो आपके नामुनासिब तर्ज ज़िंदगी, नामुनासिब तर्ज रहन सहन, उसकी वजह से आपको जो है अब ये लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हैं, कब्ज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई यूरिक एसिड, हाइपरटेंशन, ठीक है, इस तरीके से ये जितने अमराज हैं ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। शुगर, तो अगर हम अपना तर्ज ज़िंदगी ठीक कर लें तो ये अमराज हमें हो ही नहीं सकते। अगर हैं तो हम इनको विदाउट मेडिसिन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ठीक कर सकते हैं। लेकिन समटाइम बहुत देर हो चुकी होती है और वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बन चुकी होती है, दायमी कब्ज़ बन चुकी होती है, यानी कि कब्ज़ आपकी हफ्तों महीनों से नहीं सालों से आपको कब्ज़ है। जब ऐसे केसेस आते हैं दायमी कब्ज़, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, तो फिर उसकी तशख़ीस ज़रूरी हो जाती है कि ये कॉन्स्टिपेशन जो है इतने अरसे से क्योर क्यों नहीं हो रही है, इसके असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं। तो इसके लिए मरीज़ की मुकम्मल जो है हिस्ट्री, अलामात, कैफियत और ज़रूरत पड़ने पे उसको लैब टेस्ट फॉर द मोर डायग्नोसिस, जिसमें हम ब्लड टेस्ट भी हम रिकमेंड करते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड हो सकता है, उसका स्टूल टेस्ट हो सकता है और उसकी MRI स्कैन्स वगैरह भी रिकमेंड किए जा सकते हैं, उसकी एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी भी की जा सकती है। अब ये कब्ज़ जो है जी बेसिकली है क्या, कितना आपकी जो बाउल मूवमेंट जो है अगर वो इम्प्रॉपर हो कितने दिन की, तो वो कब्ज़ कहलाती है। यानी आप एक दिन में कितने दिन पखाना पास करने के लिए जाते हैं। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रोज़ाना 2-3 दफ़ा हाजत होती है, कुछ लोग होते हैं कि उनको हफ्ते में 3 दफ़ा हाजत होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको 3-4 दफ़ा भी हाजत होती है। तो कब्ज़ जो है, कौन सी अलामात जो है कब्ज़ कंसिडर की जाती है। नंबर 1 ये कि अगर आपको हफ्ते में 3 से कम दफ़ा जो है, यानी हफ्ते में 1 दफ़ा, हफ्ते में 2 दफ़ा अगर आपको हाजत होती है तो हम इसको कब्ज़ कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ये फीलिंग, ये एहसास रहता है कि अभी मेरा स्टूल कुछ बाकी है, आपको अनकम्प्लीट डिज़ायर टू पास स्टूल है, यानी आपको पखाना पास करने के बाद भी तसल्ली नहीं होती है, आपको लगता है कि अभी मुझे और पखाना की हाजत हो रही है, आप बार बार जो है स्टूल पास करने के लिए जाते हैं, लेकिन आपकी वो जो है तसल्ली नहीं होती। तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन की सिम्टम है। इसके साथ साथ आपको स्टूल पास करते हुए मुश्किल पेश आती है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है, तो आपको स्टूल पास करने में मुश्किल पेश आती है। कॉन्स्टिपेशन में कब्ज़ आपका हार्ड, सख्त भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। जब कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब, मुझसे पूछते हैं आपका स्टूल कैसा है, तो डॉक्टर साहब स्टूल मेरा इतना सख्त नहीं है, लेकिन फिर भी
جو ہے وہ پاس آسانی سے نہیں ہوتا. تو اس سے ثابت ہوا کہ سٹول جو ہے آپ کا جو پخانہ ہے وہ نرم بھی ہو سکتا ہے, وہ سخت بھی ہو سکتا ہے, لیکن عمومی طور پہ پخانہ جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے. اب سوال آتا ہے کہ آپ کا پخانہ سخت کیوں ہوتا ہے؟ تو لائف سٹائل ڈس آرڈر کی میں نے سب سے پہلے بات کی کہ ہمارے جتنی بھی بیماریاں ہیں, ہمارے جتنے بھی ڈس آرڈر, ہیلتھ کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, ان کی جو کڑی جا کے ملتی ہے وہ لائف سٹائل ڈس آرڈر کے ساتھ ملتی ہے. اب قبض کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں نا, تو قبض کیسا لائف سٹائل ہوتا ہے لوگوں کا کہ ان کو قبض ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے, قبض ان لوگوں کو ہوتی ہے جو بیٹھے رہتے ہیں. قبض ان لوگوں کو ہوتی ہے جو بیٹھے رہتے ہیں اور وقت آنے پہ پخانہ پاس کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ بینک میں بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ, آفس میں بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ, یعنی پابندی کی نوکری کرنے والے لوگ. ورک سٹریس کی وجہ سے وہ اپنی سیٹ نہیں چھوڑ سکتے, مصروفیات کی وجہ سے اپنی سیٹ نہیں چھوڑ سکتے. اب بینک میں کیشیئر ہے, اس کی جاب ایسی ہے کہ اس کو بیٹھنا پڑتا ہے, اپنا ڈیسک خالی نہیں چھوڑ سکتا. نہ وہ پیشاب پاس کرنے جائے گا, نہ وہ سٹول پاس کرنے جائے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو لارج انٹسٹائن ہے وہ آپ کی آنتوں سے, اگر آپ وقت کے اوپر پخانہ پاس کرنے کے لیے نہیں جاتے تو وہ آپ کے سٹول سے, آپ کے پخانے سے پانی کو ابزارب کرتی رہے گی. ٹھیک ہے, تو بڑی آنت یہ بھی کرتی ہے کہ آپ کے سٹول سے اضافی پانی کو جو ہے وہ ابزارب کرتی ہے. اور اگر آپ وقت کے اوپر پخانہ پاس نہیں کرتے ہیں تو آپ کی آنتیں جو ہیں وہاں سے پانی ابزارب کرتی رہیں گی اور آپ کا سٹول ہارڈ ہوتا جائے گا. اور یہ ہارڈ جتنا ہوگا اس کی موومنٹ جو ہوتی ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتی جاتی ہے, باول موومنٹ سلو ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے. تو نمبر 1 کاز ہم نے یہ طے کی کہ آپ کی ڈیو ٹو لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی یا آپ کے بیزینس, مصروفیت کی وجہ سے آپ نے جو آپ کو ڈیزائر فیل ہوئی پخانہ پاس کرنے کی, آپ نے اس وقت اس کو نظر انداز کیا. ٹھیک ہے, ہولڈ کیا آپ نے پخانے کو, تو اس کی وجہ سے آپ کو قبض ہو گئی. اسی طریقے سے جو لوگ چھوٹا پیشاب ہولڈ کرتے ہیں اور وقت کے اوپر پیشاب کو وہ پاس نہیں کرتے ہیں, چھوٹے پیشاب کو, تو ان کو کڈنی سٹون ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, ان کو یورین ٹریک انفیکشنز ہونے کے چانس ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ قبض کا شکار ہوتے ہیں, دائمی قبض کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے اس پور لائف سٹائل کی وجہ سے وہ وقت کے اوپر اپنا جو ہے سٹول پاس نہیں کرتے, ان کا سٹول ہارڈ ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے, اور لمبے عرصے تک, سالوں تک یہی روٹین جب ان کی رہتی ہے تو پھر ان کو بواسیر ہو سکتی ہے, ان کو اینل فشر ہو سکتا ہے. بواسیر اور فشر 2 الگ الگ چیزیں ہیں. بواسیر میں آپ کی اندرونی وریدیں جو ہوتی ہیں کرونک کانسٹیپیشن کی وجہ سے وہ سویل کر جاتی ہیں, پھول جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور فشر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سٹول ہوتا ہے, جو آپ کا پخانہ ہوتا ہے, انتہائی سخت ہونے کی وجہ سے وہ جب پاس ہوتا ہے تو وہ آپ کی ریکٹم کو, اینس کو جو ہے وہ چھیل دیتا ہے, وہاں پہ کٹ لگا دیتا ہے. تو وہ جو کٹ ہوتا ہے اس کو فشر کہتے ہیں. تو پیشنٹ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے پخانے کے ساتھ خون آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ریڈ بلڈ خون آتا ہے اور دھار لگی ہوتی ہے پخانے کے ساتھ ایک خون کی, یا پخانہ کرتے ہوئے 1-2 ڈراپس ٹپکتے ہیں. تو یہ سائن ہوتے ہیں یا تو بواسیر ہے, یا وہ فشر ہے, یا خدا نخواستہ اگر بلیڈنگ اس طرح سے نارمل ہو رہی ہے تو یہ کولون کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو پخانے کے راستے کولون ریکٹل بلیڈنگ جو ہوتی ہے آپ کو, جس کو ہم ریکٹل بلیڈنگ کہتے ہیں, ریکٹل بلیڈنگ کیا آپ کو فشر کی وجہ سے, بواسیر کی وجہ سے, یا خدا نخواستہ کولون کینسر کی وجہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے. تو کانسٹیپیشن کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اکثر آ کے ہمیں رپورٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب پخانے کے ساتھ خون آتا ہے, تو اس کی پھر فردر مور ڈائگنوزز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. اب قبض جو ہے اس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی کرونک کانسٹیپیشن, آپ پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں بھائی آپ فائبر کا استعمال کریں. فائبر جو ہے وہ اگر آپ کی ڈائٹ میں موجود ہے
تو آپ کا اسٹول سافٹ رہتا ہے, ہارڈ نہیں ہوتا. اب ایڈیشنل فائبر ڈائٹ جو ہوتی ہے, آپ اسپغول دیکھیے چھلکا اس کا لوگ اکثر یوز کرتے ہیں. اسپغول کا چھلکا ایک فائبر ہے جو جیسے آپ کھاتے ہیں ویسے ہی وہ نکل جاتا ہے, تو یہ اسٹول کو سافٹ کرنے کے لیے بڑا اہم ہے. اسی طریقے کے ساتھ آپ کی جو خوراک ہوتی ہے, اگر آپ ریفائن آٹا استعمال نہیں کرتے ہیں, ریفائن پروڈکٹس یوز نہیں کرتے ہیں, آپ پھل فروٹ جو کھاتے ہیں, آپ جو سبزیاں کھاتے ہیں, وہ چھلکے آپ ان کے پراپرلی فل چھلکے نہیں اتارتے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. لیکن آپ چھلکے بالکل اتار دیتے ہیں, پھل سے چھلکے اتار دیتے ہیں, تو آپ بہت بڑی مقدار فائبرز کی ضائع کر دیتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ گاجر کا استعمال کر سکتے ہیں, فائبر مل کر سکتے ہیں, آپ کو مولی کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ جو ہے جو براؤن آٹا ہے, بغیر چھنے ہوا آٹا ہوتا ہے, اس میں آپ کی فائبر کی مقدار مل سکتی ہے. اکثر لوگ چھان کے آٹا استعمال کرتے ہیں, تو فائبر جو ہوتے ہیں, جو چھلکے جو ہوتے ہیں, وہ آپ اتار دیتے ہیں, وہی تو فائبر ہے. تو اس لیے بغیر چھنا ہوا آٹا آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو فائبر کی مقدار ملے. روزانہ جو ہے 22 گرام سے 24 گرام جو ہے آپ کو فائبر انٹیک آپ کا ضروری ہے. اب آتے ہیں جی کہ آپ فائبر ڈائٹ بھی لے رہے ہیں, آپ کا لائف سٹائل بھی ٹھیک ہے, تو آپ کو قبض پھر بھی ہو رہی ہے. تو اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے آپ ایسی میڈیسن کھا رہے ہیں. قبض کی ایک تیسری ریزن ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کوئی سپلیمنٹ یوز کر رہے ہیں, کوئی میڈیسن کھا رہے ہیں, اس سے آپ کو قبض ہو جاتی ہے. عمومی طور پہ پریگنینسی میں خواتین کو قبض ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آئرن سپلیمنٹ کھا رہی ہوتی ہے. تو اس لیے سپلیمنٹس کا استعمال, وٹامن ڈی سپلیمنٹ کا استعمال, وٹامن سی سپلیمنٹس کا استعمال جو ہے اگر آپ زیادہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کانسٹیپیشن کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر کیلشیم یا وٹامن ڈی کی اگر مقدار زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, آپ سپلیمنٹس ایسے استعمال کر رہے ہیں, تو پھر وہ آپ کو کانسٹیپیشن کاز کر سکتی ہے. آئرن سپلیمنٹ کھا رہے ہیں تو کانسٹیپیشن کاز ہو سکتی ہے. آئرن سپلیمنٹ کھانے سے آپ کا جو پخانہ ہوتا ہے وہ بلیک آتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی کہ مریض کے ڈاکٹر صاحب میں نے سب طریقے آزما لیے ہیں, فائبر بھی لیتا ہوں, پھل فروٹ بھی کھاتا ہوں, سبزیاں بھی کھاتا ہوں, آٹا بھی میں جو ہے براؤن لیتا ہوں, سارے طریقے کر لیے, لیکن میری قبض ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. تو پھر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی باڈی کے اندر کوئی کرونک ڈیزیز موجود ہے, کوئی ایسی جو ہے خطرناک بیماری باڈی کے اندر موجود ہے جو کہ اندر چھپی ہوئی ہے. اس میں کرونک کڈنی ڈیزیز ہو سکتی ہے, کوئی کسی قسم کا خدا نخواستہ کسی قسم کا کینسر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, خواتین ہیں تو بریسٹ کینسر ہے, ہڈیوں کا کینسر ہے, خون کا کینسر ہے. تو جب بلڈ ٹیسٹ ہمارے پاس آتا ہے تو بلڈ کیمسٹری جو ہوتی ہے ہمیں بتاتی ہے اگر اس میں کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہے, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہائپر کیلسیا جو ہے, کیلشیم کی مقدار خون میں اگر زیادہ ہے تو اس کی ریزن یا تو یہ ہے کہ آپ سپلیمنٹ زیادہ لے رہے ہیں, اور یہ آخری جو میں نے وجہ بیان کی ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو کرونک ڈیزیز موجود ہے, آپ کے گردے خراب ہیں جو پراپر فلٹر نہیں کرتے ہیں, اور آپ کے خون کے اندر ٹاکسن ڈفرینٹ قسم کے منرلز سالٹس زیادہ ہو گئے ہیں, تو اس وجہ سے آپ کو قبض ہے. اگر آپ کو خدا نخواستہ کینسر ہے, اس کی وجہ سے ہڈیوں سے جو کیلشیم نکل کے آ رہا ہے وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے, اور کوئی کینسر ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ آپ کو جو ہائپر کیلسیا کی سائن اینڈ سمپٹمس ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ایم آر آئی, سی ٹی اسکین, بلڈ ٹیسٹ, اینڈوسکوپی, کولونوسکوپی, یہ سارے ٹیسٹ جو ہے ریکمینڈ کی جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قبض نہ ہو تو پانی زیادہ پئیں, لمبے عرصے تک ایک سیٹ پہ مت بیٹھیں, فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں, ایکسرسائز کریں, کھانا ٹائم پہ کھائیں, اور جو کھانے آپ کو قبض کاز کرتے ہیں وہ مت کھائیں. بہت زیادہ گوشت خوری مت کریں, کھانا کھانے کے بعد لیٹے مت, تھوڑی سی چہل قدمی کریں, کھانا خوب چبا کے کھائیں. کھانے کے اندر آپ کا ریفائن فوڈ نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ جنک فوڈز کھاتے ہیں, فاسٹ فوڈز کھاتے ہیں, ان کو قبض رہتی ہے کیونکہ وہ آلریڈی ریفائن آٹا لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا جو آٹا ہے, فلور ہے جو ہے, وہ ملٹی گرین ہو, زیادہ اچھی بات ہے, نہیں تو بغیر چھنا ہوا آٹا جو ہے آپ استعمال کریں. اسی طریقے کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی اچھی ہونی چاہیے. لمبے عرصے اگر آپ بینک میں جاب کرتے ہیں, آفس میں جاب کرتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے جائیں
اور جب آپ کو حاجت پیش ہوتی ہے سٹول پاس کرنے کی تو آپ سٹول پاس کر کے آئیں. آپ کو کانسٹیپیشن کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑا کھاتے ہیں. تھوڑا کھانا جو ہوتا ہے وہ پراپر پریشر بلڈ اپ نہیں کرتا. تو اگر آپ کو حاجت صبح سویرے ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ناشتہ تکڑا کرے تاکہ وہ پریشر بلڈ اپ کرے. اگر آپ کو حاجت شام کے ٹائم ہوتی ہے تو آپ کو کام بنتا ہے کہ آپ لنچ کرتے ہیں اچھا تکڑا کریں. اگر آپ کو رات کو حاجت ہوتی ہے تو آپ ڈنر اچھا کریں تاکہ پریشر ڈیولپ ہو. تو کھانا اچھا کھائیں اور صحیح طریقے سے کھائیں تاکہ آپ کا وہ جو کھانا ہے صحیح طریقے سے جا کے پریشر بلڈ اپ کرے. بہت کم کھانا، بہت ریفائنڈ پروڈکٹ کھانا، بہت جنک فوڈز کا استعمال کرنا اس کی ایک ریزن ہوتا ہے. بہت زیادہ چاول کھانا. ٹھیک ہے. تو سب سے اہم چیز جو ہے اپنا طرز زندگی ٹھیک کریں، لائف سٹائل ٹھیک کریں. کھانا پینا سونا چلنا پھرنا یہ سب چیزیں ان میں ان آرڈر ہونی چاہیے. تو جتنی ہمارے لائف سٹائل ڈس آرڈر ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، موٹاپا ہے، ٹھیک ہے، جتنی بیماریاں آج کل ہمارے گھروں میں ہیں یہ ہمارے نامناسب طرز زندگی کی وجہ سے ہے. اور یہ لائف سٹائل آپ کی زندگی کا پور لائف سٹائل آپ کی زندگی کا حصہ جب بن جاتا ہے تو پھر اسی طرح کی بیماریاں جو ہے سر اٹھاتی ہیں. شوگر گھر گھر میں، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، گردے کے امراض. تو ان کی ریزنز بھی جو ہوتی ہیں اسباب لائف سٹائل ہے. تو اسی لیے ان کو لائف سٹائل ڈیزیزز کا نام دیا گیا ہے. تو اپنا طرز زندگی اچھا کریں، فزیکل ایکٹیویٹی اچھی کریں، پانی کا انٹیک اچھا کریں، فائبر انٹیک اچھا کریں. ٹینشن سٹریس اس سے بچنے کا واحد حل یہی ہوتا ہے ایکسرسائز. گھومیں پھریں، پارک میں جائیں، چل قدمی کریں. ایک جگہ ایک ہی ماحول میں رہنا جو ہوتا ہے مسائل پیدا کرتا ہے. اور سم ٹائم قبض جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو قبض ہوتی ہے. اگر وہ پاکستان میں ہے تو ان کو قبض نہیں ہے، آپ بیرون میں ملک چلے گئے، آپ کا ماحول چینج ہوا، علاقہ چینج ہوا تو آپ کو قبض ہو گئی. آپ کو اپنے شہر میں قبض نہیں ہے، آپ کراچی چلے گئے، آپ کو قبض سٹارٹ ہو گئی. تو انوائرمنٹل فیکٹرز اور اس انوائرمنٹ میں آپ کی ڈائٹ چینج ہو جانا یہ بھی ایک قبض کی ایک ریزن بنتی ہے. تو اس میں ہماری ہومیوپیتھی میں بیسٹ میڈیسنز ہیں جی. قبض کی سب سے پہلی میڈیسن ہمارے پاس جو آتی ہے اس میں، کیونکہ اس میں آپ کو سٹول پاس کرنے کی بار بار حاجت فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں نقص ومیکا جو ہے، ایسے لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں، آفس جاب کرتے ہیں، وقت ان کا لائف سٹائل جو ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا، نقص ومیکا بیسٹ کام کرتی ہے. ایلومینا، برائیونیا، ٹھیک ہے، یہ قبض کی بڑی میڈیسنز ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اور آگے جائیں سلفر، نیٹرومیور، تھوجا، ٹھیک ہے جی، ہیمومیلس، گریفائٹس، ٹھیک ہے، اس طرح کی اور میڈیسنز بھی ہیں. لیکن یہ میڈیسن جو ہے سیلف میڈیکیشن میں آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے. آپ کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے آپ کی ہسٹری لیتا ہے، آپ کی علامات لیتا ہے، آپ کے ٹیسٹ کرواتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے طرز زندگی کا جائزہ لیتا ہے. وہ جو آپ کے لیے میڈیسن تجویز کرتا ہے وہ انڈیویجولائز ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، وہ اسپیشلائز ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، وہی کسٹمائز ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر آپ کے لیے لائف سٹائل مینجمنٹ آپ کے لیے طے کرتا ہے، وہ آپ کے لیے ڈائٹ پلان طے کرتا ہے. پھر آپ کی جو ہے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، لائف سٹائل بدلتا ہے، وجوہات ختم ہوتی ہیں اور پھر آپ جو ہے شفا یابی آپ کو ملتی ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو. اللہ حافظ.